बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये एक आधे दिन में होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाती हैं और इमरान खान साहब के दौर के अंदर इस बात पे बहुत ज़ोर दिया गया था कि पाकिस्तान का जो दिफा है या पाकिस्तान की जो हिफाजत है वो मईशत के साथ जुड़ी है। जिन मुल्कों की मईशत बेहतर होती है वो अपना दिफा बेहतर कर सकते हैं और मसाइल से बेहतर अंदाज में निपट सकते हैं और यही चीज़ तब से लेकर अब तक चल रही है। अब जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ ब्रीफली ज़रा जल्दी से। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कुछ इसके बारे में अहम चीज़ें बतानी है। एक तो यह है कि कोई रोड मैप ऐसा हुकूमत की जानिब से इस मीटिंग में नहीं रखा जा सका जिससे पाकिस्तान मौजूदा बहरानों से निकल जाए। ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब का एक बहुत बड़ा फेलियर है, बिलावल जरदारी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि खारजा मामलात हों पाकिस्तान के या पाकिस्तान के ख़जाना के मामलात हों, इन दोनों मामलात में जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये ख़बर आप देख लें। इसमें जो अहम चीज़ें हुई हैं, ये 40वां इजलास है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ये हुआ है। इसका एक एलामिया जारी किया गया है। एलामिया को आप देखें तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाती है। वो ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती का तसव्वुर माशी सलामती के गिर्द घूमता है, पुरानी बात है। और ये कि माशी खुद निसारी और ख़ुद मुख्तारी के बगैर कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार पर दबाव आता है, पुरानी बात है। ये सब हम माजी में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। यानी इसके अंदर से कुछ ऐसा नहीं निकल रहा जो आपको ख़बर दे रहा हो, कोई रोड मैप बता रहा हो या आपको बता रहा हो कि मसाइल का कोई हल इस हुकूमत के पास है। बताया गया कि इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल और उन चैलेंजेस का जामे अंदाज में जायज़ा लिया गया जिसकी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कम आमदनी और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को सामना है। ये तो पुरानी घिसी पटी पुराना एक स्क्रिप्ट है जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस रिलीज लिखने वाले हैं वो सरकारी किस्म के लोग वो लिख देते हैं और वही सामने आ जाता है। अब इसके बाद आया वज़ीर ख़जाना ने रोड मैप के हवाले से ब्रीफिंग दी और आलमी मालियाती इदारों से कैसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं इनके, और IMF जो है उसको अक्टूबर में आना था, नवंबर में आना था, दिसंबर में आना था, जनवरी में आना था। अब पता चल रहा है कि मार्च तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई मुसलमान मुल्क जो दोस्त हैं या दोस्त ममालिक आप कह लें, मुसलमान खाली ना भी बोलें, वो भी पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने कहा जी मईशत को मजबूत करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इस पर हमारा इत्तफाक हो गया है। पुरानी चीज़ें, बल्कि ऐसी चीज़ें जिनमें ख़बर कोई नहीं है। ये पूरी प्रेस रिलीज़ मैंने पढ़ी है। इसके अंदर चाहे दहशतगर्दी के ऊपर बात हो रही हो, चाहे इकॉनमी के ऊपर बात हो रही हो, लेकिन जो एलामिया जारी किया गया है इस पूरे एलामिया को अगर आप पढ़ें, उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज भरपूर महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगी, यानी ये इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए और मईशत के लिए। एलामिया में बताया गया कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दों के लिए कोई पनाहगाह या सहूलत फराहम नहीं करेगा और पाकिस्तान इस हवाले से अपने शहरियों की हिफाजत के तमाम हुकूक महफूज रखता है। तो पुरानी बात है। अफ़गानिस्तान को ये एक्चुअली कहना था ना, अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द 6 मुल्क हैं और दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में आती है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अच्छा, इसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये पुराने ज़माने की एक प्रेस रिलीज़ है और वही घिसे फटे जुमले, वही अल्फाज, एलामिया जारी हो गया। एक्चुअली अंदर क्या हुआ या कोई रोड मैप मौजूद था, इस 2 दिन की मीटिंग के बाद मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि एक मायूसी है। और मेरा एनालिसिस ये है इसके ऊपर कि इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के वज़रा कोई रोड मैप नहीं दे सके सियासी लोग कि हम किस तरह इन मसाइल से पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालेंगे। ख़ास तौर पे जो मईशत का एक बहरान है, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके तो अपना एक ही मामला है ना, उनको दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, अपनी इंटेलिजेंस को ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से इस्तेमाल करना है। इमरान खान साहब गो कि ये शिकवा करते हैं कि जिस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही थी उस वक्त तवज्जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने की तरफ थी, तो फिर तवज्जो बटी हुई थी एजेंसीज़ की। उनका ये गिला है इमरान खान साहब का और वो ये बातें करते हैं। लेकिन देखें, जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनकी तो जिम्मेदारी यही है कि वो पाकिस्तान को महफूज बनाए और उनको वो करना पड़ेगा और उनका जो अमल है उससे साबित हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी रुक जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि वो कामयाब हो गए हैं। अदरवाइज़
باقی جو سارے کام ہیں خارجی محاذ کے اوپر, خزانہ کے محاذ کے اوپر, وہ سارے کے سارے ذمہ داری ہے پاکستان کی حکومت کی. حتیٰ کہ پاکستان کے شہریوں کا تحفظ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. بقول ان کے تو وہ ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں, لیکن رجیم چینج آپریشن بھی ہم سب نے ہوتا ہوا دیکھا ہے. اب یہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. فواد چودھری صاحب نے ایک گلا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے اندر, یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا گیا. یہ فواد چودھری صاحب نے گلا کیا ہے کہ حکومت وقت نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو دعوت ہی نہیں دی اس میٹنگ کے اندر جہاں پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھی, اور بیٹھ کر انہوں نے ملک میں سیکورٹی کے معاملات کو ڈسکس کرنا تھا. جو سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا, اس کے وزیر اعلیٰ کو نہ بلانا فواد چودھری صاحب نے, ویسے یہ عجیب بات ہے, لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو جان بوجھ کر دعوت نہیں دی گئی. عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو نے ہر طرف ایک آگ لگا دی ہے. بہت کھل کر بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب اس انٹرویو کو لینے کے لیے گئے تھے. GNN نیوز سے میں پہلے ماضی میں ان کے پاس کام بھی کر چکا ہوں, اور یہ انٹرویو جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, لیکن پہلے ذرا ایک اور خبر ہے وہ آپ سن لیں کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف شہید قتل کا جو از خود نوٹس کی سماعت ہے وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے. 5 تاریخ کو دوپہر 1 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ بینچ اس کو سنے گا, 5 رکنی لارجر بینچ, اور اس کی سماعت کرے گا. دن کے 1 بجے اس کی سماعت ہوگی. اس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں, جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب ہیں, جسٹس جمال بندوخیل صاحب ہیں, اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی ہیں, اور چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی کے اندر یہ لارجر بینچ اس کیس کو سنے گا. ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے انصاف کی امید ہے. لاکھوں لوگوں کے خط لکھنے کے بعد آپ نے یہ نوٹس لیا ہے, اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ارشد شریف کو انصاف دیں گے, اور ہم اس کے لیے ہر حد تک تمام کوششیں کرتے رہیں گے, ہمیشہ کرتے رہیں گے. یہ ایک شہید کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے. اور فری کین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اب آ جائیں عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کیا کہا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب نے براہ راست کہا کہ پاکستان کی ایجنسیاں ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو توڑ رہی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں ہمارے لوگوں کو توڑ رہی تھیں, لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں. اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. یہ منصوبہ 2021 کی گرمیوں میں بن گیا تھا. یہ GNN سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پلان پہلے ہی بن گیا تھا, اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. شروع میں کافی شکوک موجود تھے کہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایک بات جنرل باجوہ کہتے تھے, ایک گراؤنڈ پر ہو رہی تھی, ایجنسیاں ہمارے لوگوں کو توڑ رہی تھی, لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں. اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. یہ منصوبہ 2021 کی گرمیوں میں بن گیا تھا. عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ کام شروع ہو گیا تھا, یعنی حسین حقانی کو ہماری ہی حکومت میں ہائر کیا گیا, اور اسے جنرل ریٹائر باجوہ نے ہائر کیا, جس نے امریکہ میں پوری مہم چلائی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے, اور جنرل ریٹائر باجوہ کی تعریفیں کی. حسین حقانی کی ٹویٹ بھی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری حکومت میں دفتر خارجہ کے نیچے حسین حقانی کو اکتوبر 2021 میں ہائر کر لیا گیا تھا. جب سے یہ سازش شروع ہوئی اس کے ساتھ CIA کا بھی کوئی آدمی تھا, ہمارے دور میں بطور لابسٹ ہائر ہوا تھا, وہ میرے خلاف امریکہ میں کام کر رہا تھا. یہ عمران خان صاحب کا ایک انکشاف ہے, اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پاکستان میں انکوائری ضرور ہونی چاہیے. دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک ہو اور وہاں کی حکومت کی ناک کے نیچے دوسرے ملک کو سرکاری پیسہ دیا جائے, لابنگ کے لیے کسی فرم کو ہائر کیا جائے, اور وہ اسی ملک کے وزیر اعظم کے خلاف لابنگ کرے اور اسی ملک کے آرمی چیف کے حق میں لابنگ کرے, تو یہ بہت عجیب بات ہے. دنیا کو کوئی بھی مہذب ملک ہوتا تو وہاں پہ ایک بڑی خوفناک انکوائری ہونی تھی, اور بہت بڑا سکینڈل بننا تھا. یہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں. میں نے اس حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں نے سنا کہ اس وجہ سے آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل امیدوار میرے خلاف ہو گئے. مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں تھا. یہ گیم چلائی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے کہا کہ بعد ازاں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلان تھا, اور پلان یہی تھا کہ شہباز شریف کو لانا ہے. ویسے شہباز شریف کو لانے کا تو فیصلہ بہت پہلے ہی ہو گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے خود کہہ دیا ہے
کہ میں تو اپنی کابینہ تیار کر رہا تھا, کابینہ کے بندے چن رہا تھا, جب مجھے پتہ چلا کہ عمران خان کو بنایا جا رہا ہے, اور وہ تو بہت پہلے بننے والے تھے, لیکن پھر عمران خان صاحب بن گئے. اور حامد بیر نے بھی ایک پول کھول دیا ہے کہ باقاعدہ شہباز شریف کے انٹرویوز ہوئے تھے اور پاکستان کی فوج کے جرنیلوں نے وہ انٹرویو لیے تھے ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے. تو یہ تو پاکستان میں جمہوریت کا حال ہے. شاہدین بگٹی کے بارے میں انہوں نے کہا ان کی اجازت بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا. جب وہ گیا تو ہمیں آخر میں واضح ہوا کہ ہمیں ہٹانے کا ان کا پلان بنا ہوا ہے. عمران خان نے کہا کہ ایک جنرل ڈائر باجوہ توسیع سے پہلے تھے اور ایک اس کے بعد تھے. جب توسیع ہو گئی تو میرے خیال میں جب انہوں نے ساری پارٹیوں کو ساتھ ملا کر اسمبلی سے ووٹ منظور کروایا اور خاص طور پر نون لیگ کو آن بورڈ لیا, میرا خیال ہے ان کی اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک دم جنرل باجوہ کہنا شروع ہو گئے کہ معیشت کو ٹھیک کریں, احتساب کو بھول جائیں. یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی تھیں, کیونکہ عمران خان صاحب اس بارے میں بڑے حساس ہیں, ٹچی ہیں کہ احتساب پاکستان میں ہونا چاہیے. NRO کی باتیں شروع ہو گئیں, کہنے لگے چھوڑیں آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ سمجھوتا ہو گیا تھا. ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھے ہٹ جائیں. پھر جو پلے بوائے والی بات ہے عمران خان صاحب نے مزید ایلیبوریٹ کر کے اس انٹرویو میں کہی. انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ پر بھروسہ کرتا تھا, میں سوچتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میری طرح سوچ رہی ہوگی. اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگا جو مجھے ہے, کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان دو بڑے خاندانوں کے سٹیکس ہی پاکستان میں نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ میری جنرل باجوہ کے ساتھ اگست کے قریب آخری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے عجیب بات کی کہ آپ کے لوگوں کے اوپر فائلیں ہیں, ہمارے پاس آڈیو اور ویڈیوز ہیں, اور مجھے کہتے تھے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. میں نے کہا کہ میں تھا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ تھا, میں گنہگار آدمی تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لے آؤں. ان کا کہنا تھا کہ میں نے سوال کیا کہ ہماری ایجنسیوں کا کیا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر فائلیں بنائی جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکے, اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے, یہ ملک کا دفاع ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے سوال تو بڑے ٹھیک پوچھے تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے کہ کوئی اتنا تگڑا نہ ہو جائے کہ وہ کنٹرول نہ ہو سکے. سندھ میں پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا گیا. 2018 میں جب مہم چلانے گیا تو نگران حکومت کے ہوتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ یہاں تو پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے. ان کو کون بیک کر رہا تھا؟ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی اس سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کو 2018 میں مل گئے. انہوں نے سندھ میں تباہی کی ہوئی ہے, انہیں زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئے؟ یہ آج جو میں نے مناظر دیکھے, یہ مناظر ذرا آپ دوبارہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ لینے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ ایسے کھڑے ہیں جیسے مفت میں کوئی سامان بٹ رہا ہے یا مفت آٹا مل رہا ہے, چینی مل رہی ہے, راشن مل رہا ہے. اس طرح سندھ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ لیں تو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ آصف علی زرداری سے, مراد علی شاہ سے اور بلاول سے تنگ ہیں, اور سیلاب کے بعد تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے کہ ان کو دوبارہ ووٹ نہیں ڈالنے. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر محنت کرے جیسا کہ کراچی میں کی جا رہی ہے کہ MQM کا عجیب و غریب قسم کا وہ جو چونچوں کا مربع سب کو دوبارہ اکٹھا کر رہے ہیں, کراچی والوں کے حال پہ رحم بھی نہیں آتا, اور دوبارہ سے وہی کھیل کراچی میں شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حیدرآباد میں وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, گیم وہاں پہ آن ہے. اسی طرح ملتان کے اندر جنوبی پنجاب کے گھوڑے توڑنے کے لیے پورا ایک زور لگایا جا رہا ہے. لاہور سے سینٹرل پنجاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی وہی پرانا کھیل ہے جو ہمیشہ کھیلا جاتا ہے, وہی دوبارہ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دہشت گردی کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بندی کی, میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے, یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں اسٹیبلشمنٹ اتنی تگڑی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرے, وہ قانون سے اوپر ہیں, وہ قانون توڑ کر ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں. اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ چیزیں عوام کے سامنے آ گئیں. ملک کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے. ویسے اور بھی بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا معاشی استحکام نہیں آ سکے گا. ٹیکنوکریٹ حکومت نے بھی کبھی ملک کے مسائل حل کیے, نہ وہ کر سکیں گے, نہ ماضی میں کوئی ایسی مثال ہے کہ انہوں نے کیے ہوں. اور جنرل باجوہ کو توسیع دینا میری حکومت کی دوسری غلطی تھی, عمران خان صاحب نے یہ دوبارہ کہا ہے. اب دیکھیں رجیم چینج آپریشن کا پول تو پوری طرح کھل گیا ہے, کیونکہ آصف علی زرداری اور بلاول کے بہت قریبی ساتھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو پیپلز پارٹی کے بہت
اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ایک مین آدمی تھے اور بڑے قابل اعتماد ساتھی تھے. ان کو پہلے وارن کیا گیا, بعد میں ان کو پارٹی سے نکالا گیا, پھر ان سے سینیٹرشپ واپس لے لی گئی. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ بہت کھل کر اب اس پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے صاف کہا ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں یا عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کر رہے تھے. یہ بات مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہی. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے جہاں پہ اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے. اب ایک اور خبر ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت نے پلان بنایا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آڈیوز ہیں اس کے خلاف ممبروں کو استعمال کیا جائے, یعنی مساجد کے اندر یہ معاملہ اٹھایا جائے, علماء کو تیار کیا جائے کہ علماء اکرام مساجد کے اندر عمران خان صاحب کی آڈیوز کے معاملے کے اوپر احتجاج کریں اور اس معاملے کو وہاں پہ اٹھائیں. ویسے عمران خان صاحب گراتے گراتے ان کو کہاں تک لے آئیں کہ یہ اتنے گر گئے ہیں کہ اب مسجد کے ممبر کو استعمال کریں گے ایک شخص کی پولیٹیکل مخالفت میں. عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی فرشتے نہیں تھے اور ان کا ماضی کوئی اتنا بے داغ نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور ایک سیاسی عزائم حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کے ممبروں کو مبینہ طور پہ, یہ میں نے پڑھا کئی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ مسجدوں کے ممبروں کو استعمال کرنے کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے مبینہ طور پہ. یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ اب کچھ پلے نہیں بچا. الیکشن میں جب جائیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا اور کوئی سلوشن, کوئی روڈ میپ, کوئی منصوبہ اس حکومت کے پاس نہیں ہے موجودہ بحران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے. یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا اعلامیہ ہے وہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.